अस्सलाम वालेकुम मज़ीद तलबा। आज हम 5वीं क्लास का सबक नंबर 13 पढ़ रहे हैं, जिसका उन्वान है खेवड़ा की सैर। तो चलें हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं, ताकि स्क्रीन पे जाके मैं आपको ये पूरा सबक पढ़ के सुना सकूं और हम आज इसकी मश्क भी मुकम्मल करेंगे। चलते हैं स्क्रीन की जानिब। अज़ीज़ तलबा, हम स्क्रीन पे आ गए हैं और आज हम 5वीं क्लास का सबक नंबर 13 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है खेवड़ा की सैर। तो इस सबक के तदरीसी मकासद क्या हैं, यानी इसको आपके कोर्स में क्यों शामिल किया है, उसकी वजूहात यहाँ बयान की हैं कि बच्चों को पाकिस्तान में मौजूद कुदरती मादनियात के वसी ज़खायर से मुतल्लिक़ मालूमात फ़राहम करना और बच्चों को चट्टानी नमक के हसूल से आगाह करना और बच्चों में मुशाहिदे के अमल को फ़रोग़ देना। तो ये 3 मकासद थे जिसकी वजह से ये मज़मून आपके कोर्स में शामिल किया है। चलें पढ़ते हैं हम। खाना खाते हुए साद ने पूछा, अब्बू जान ये नमक कहाँ से आता है? अब्बू जान ने जवाब दिया, बेटा नमक हासिल करने के 2 बड़े ज़राए हैं। एक ज़रिए तो समुंदर के पानी से और दूसरा पहाड़ों से नमक हासिल करने का है। साद ने हैरत से पूछा, अबू जान क्या नमक के भी पहाड़ होते हैं? अबू जान ने बताया, जी बेटा, नमक के भी पहाड़ होते हैं, यानी कोहिस्तान नमक। पाकिस्तान में खेवड़ा के मकाम पर नमक की बहुत बड़ी कान मौजूद है, जहाँ से कानकुनी के ज़रिए नमक हासिल किया जाता है। अबू जान ने कहा, ऐसा करते हैं, हम खेवड़े की सैर का प्रोग्राम बनाते हैं, वहाँ जाकर आप खुद नमक के पहाड़ों को देख सकेंगे। छुट्टी के रोज़ साद बहुत खुश था। वो अपने अम्मी अब्बू के साथ खेवड़ा की सैर के लिए रवाना हुआ। खेवड़ा ज़िला जेहलम के शहर पिंड दादन खान के नज़दीक वाक़े है। जब वो लोग खेवड़ा पहुँचे तो देखा कि दूसरे स्कूलों के बच्चे भी अपने असातिज़ा के साथ नमक की कान की सैर को आए हुए थे। अब्बू ने टिकट ख़रीदने के बाद एक गाइड भी अपने साथ ले लिया, ताकि वो उन्हें मालूमाती बातें बता सके। गाइड ने उन्हें बताया कि नमक की ये कान बहुत कदीम है, ये दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है। इसके दरियाफ्त सिकंदर आज़म के ज़माने में हुई थी। इस कान की 17 मंजिलें हैं। सयाहों को सिर्फ ज़मीनी मंजिल पर जाने की इजाज़त है, बाकी मंजिलों पर नमक निकालने का काम जारी है। कान की एक मंजिल पर सांस के मरीज़ों के लिए हस्पताल बनाया गया है, जहाँ नमक की कान में काम करने वाले मजदूरों का फौरी इलाज किया जाता है। खेवड़े की कान के अंदर दाखिल होने के लिए एक ट्रेन मौजूद थी, जिसमें बैठकर बआसानी एक तवील सुरंग को पार किया जा सकता है। साद और उसके वालिदैन इस ट्रेन में बैठकर कान की अंदरूनी हिस्से में पहुंच गए। इस हिस्से को ख़ास तौर पर सयाहों के लिए तैयार किया गया था। वहाँ उन्होंने नमक की रंग बिरंगी ईंटों से तैयार इमारतें देखीं, जिनमें मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, शीश महल, दीवार चीन का मॉडल और मरी की माल रोड का मंजर वगैरह शामिल हैं। नमक की ईंटों से बनी ये छोटी छोटी इमारतें नहायत खूबसूरत लग रही थीं। इन इमारतों के अंदर बिजली से रोशन होने वाले बल्ब भी लगाए गए थे, जिनकी रोशनी से ये और भी हसीन दिखाई दे रही थी। साद हर चीज़ को बहुत गौर से देख रहा था। उसने वहाँ नमक के पानी के बहुत बड़े बड़े तालाब भी देखे। गाइड ने साद और उसके घर वालों को इन तालाबों के नज़दीक जाने से मना कर दिया। अब्बू जी ने वजह पूछी तो गाइड ने बताया, एक तो ये तालाब काफ़ी गहरे हैं और दूसरे इनमें नमक की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो इंसान के लिए नहायत ख़तरनाक है। साथ को नमक की दीवारें भी बहुत पसंद आईं। इन दीवारों पर नमक के मुख्तलिफ रंग झलक रहे थे। गाइड ने बताया कि कान का दर्जा हरारत सर्दी गर्मी में मुतदिल रहता है। यहाँ से निकलने वाले नमक से पाकिस्तान न सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करता है, बल्कि दूसरे मुल्कों को भी ये नमक बरामद करता है। कान के अंदर एक कैंटीन थी, जहाँ बहुत से लोग खाने पीने की चीज़ें खरीद रहे थे। साद और उसके घर वालों को भूख और प्यास महसूस हो रही थी, चुनांचे उन्होंने वहाँ से खाने पीने की चीज़ें खरीदी और इत्मीनान से कुर्सियों में बैठकर खाईं। साद की अम्मी को नमक से बनी सजावटी अशिया बहुत पसंद आईं। इनमें नमक से तैयार किए हुए मुख्तलिफ खिलौने, टेबल लैंप और बर्तन वगैरह शामिल थे। उन्होंने अपनी पसंद की कुछ चीज़ें खरीद ली। साद के अब्बू ने सबकी तस्वीरें बनाईं ताकि यादगार रहें। वापसी पर उन्होंने गाइड का शुक्रिया अदा किया और साथ से आज की सैर के दौरान हासिल होने वाली मालूमात के बारे में पूछा।
سعد نے خوش ہو کر جواب دیا، جی ابو، آج میں نے دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان کے بارے میں بہت کچھ جانا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سعد نے نمک کی کان سے حاصل ہونے والی معلومات کا مختصر حال اپنے ابو اور امی کو سنایا اور کہا کہ مجھے آج کا سفر ہمیشہ یاد رہے گا۔ اس میں یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، یہ چھوٹی سی وہاں مسجد ہے، یہ بھی نمک کی بنی ہوئی اینٹوں سے یہ مسجد بنائی گئی ہے۔ اچھا، اس سبق میں خاص الفاظ کہتے ہیں ذرائع جو ہے یہ ذریعہ کی جمع ہے۔ کان کنی کہتے ہیں، کان یعنی جو معدنیات جیسے نکالی جاتی ہے اس کو کھودنے کو کہتے ہیں کان کنی۔ مشاہدہ کسی چیز کو دیکھنا، اس کو مطالعہ کرنا مشاہدہ کہلاتا ہے۔ دریافت کہتے ہیں یعنی کسی نئی چیز کے متعلق معلومات حاصل کرنا، اسے کہتے ہیں دریافت۔ سیاح کی جمع ہے، سیاح کہتے ہیں سیر کرنے والے کو۔ برآمد کہتے ہیں دوسرے ملک کو کوئی سامان اگر بھیجا جائے، ایکسپورٹ جس کو انگلش میں ایکسپورٹ کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں برآمد۔ اور جھلک کہتے ہیں دیکھنے کو، ایک جھلک جو کہتے ہیں مطلب ایک دفعہ دیکھنا، اسے کہتے ہیں جھلک۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم اس کی مشق شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ الف، نمک حاصل کرنے کے 2 بڑے ذرائع کون کون سے ہیں؟ تو جواب ہے کہ نمک حاصل کرنے کے دو ذرائع ہیں۔ نمبر 1 سمندر، جس کو سمندری نمک کہتے ہیں۔ نمبر 2 پہاڑ، اس میں سے جو نمک نکلتا ہے اس کو چٹانی نمک کہتے ہیں۔ ب، سانس کے مریض نمک کے کان میں کس طرح صحت یاب ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ کان کی ایک منزل پر سانس کے مریضوں کے لیے ایک ہسپتال بنایا گیا ہے جہاں مزدوروں کا فوری علاج کیا جاتا ہے۔ جیم، نمک کی اینٹوں سے تیار کردہ عمارتوں میں کسی 2 کے نام تحریر کیجیے۔ جواب ہے مینار پاکستان اور شیش محل۔ اس کا جز دال ہے کہ گائیڈ نے سعد اور گھر والوں کو نمکین پانی کے تالاب کے نزدیک جانے سے کیوں منع کر دیا؟ جواب ہے کیونکہ یہ تالاب بہت گہرے تھے اور ان میں حد سے زیادہ نمک بھی ہوتا ہے جو انسانوں کے لیے مضر ہے۔ جز ہے اس کا کہ سعد کی امی کو نمک سے بنی کون سی اشیاء پسند آئیں؟ جواب ہے ٹیبل لیمپ، کھلونے اور برتن۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 2، سبق کے حوالے سے درست لفظ منتخب کر کے خالی جگہیں پر کیجیے۔ الف، پاکستان میں کھیوڑا کے مقام پر دنیا کی ڈیش نمک کی کان ہے۔ تو اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے؟ دوسری بڑی۔ پاکستان میں کھیوڑا کے مقام پر دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ ب، نمک کی کان کی ڈیش منزلیں ہیں، کتنی؟ 17 منزلیں ہیں۔ جیم، نمک کی کان کے دریافت ڈیش کے زمانے میں ہوئی تھی۔ تو اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے آپ نے؟ سکندر اعظم۔ نمک کی کان کی دریافت سکندر اعظم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ دال، انہوں نے ڈیش کا شکریہ ادا کیا۔ کس کا شکریہ ادا کیا؟ گائیڈ کا شکریہ ادا کیا۔ ہے، سعد نے معلومات کا ڈیش حال اپنے ابو اور امی کو سنایا۔ تو اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے آپ نے؟ مختصر۔ سعد نے معلومات کا مختصر حال اپنے ابو اور امی کو سنایا۔ سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کو جملے میں استعمال کیجیے۔ کان کنی، اس کا ہم نے جملہ بنایا ہے، پاکستان میں کان کنی سے بہت سی معدنیات حاصل کی جاتی ہیں۔ دوسرا لفظ ہے معلومات، اس کا جملہ بنایا ہے کہ مشہور مقامات کی سیر سے بہت سی مفید معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ پھر لفظ ہے صحت یاب کے لیے جملہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ سب مریضوں کو جلد صحت یابی عطا فرمائے۔ معتدل کے جملہ ہے، کھیوڑا میں نمک کی کان کا درجہ حرارت ہمیشہ معتدل رہتا ہے۔ پھر لفظ ہے یادگار کے لیے جملہ ہے کہ مینار پاکستان اس پارک میں منظور ہونے والی قرارداد پاکستان کی یادگار کے طور پر بنایا گیا ہے۔ مینار پاکستان جو ہے وہ کیا ہے؟ مینار پاکستان اس پارک میں منظور ہونے والی قرارداد پاکستان کی یادگار کے طور پر بنایا گیا ہے۔ سوال نمبر 4، کسی خاص شخص، مقام اور چیز کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں، مثلا پاکستان، دریائے راوی، سکندر اعظم۔ اس سبق میں استعمال ہونے والے خاص نام اسم معرفہ دی گئی خالی جگہوں میں لکھیے۔ تو ہم نے لکھ دیا آپ کے لیے جو اسم معرفہ اس میں استعمال ہوئے سبق میں، وہ ہے پنڈ دادن خان، دیوار چین، شیش محل، بادشاہی مسجد اور کھیوڑا۔ یہ سارے اس میں معرفہ ہیں۔ سوال نمبر 5، سبق کے حوالے سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ الف،
کھیوڑا کے مقام پر نمک کی بہت بڑی موجود ہے. کیا موجود ہے؟ چٹان، کان، پہاڑی یا وادی. صحیح لفظ ہے کان. کان کے آگے نشان لگا دیا ہم نے. بے، کھیوڑا کا مقام واقع ہے کہاں؟ لاہور میں، راولپنڈی میں، جہلم میں، گجرات میں. تو صحیح جواب ہے جہلم میں. جیم، کان میں نمک کے پانی کے بڑے بڑے ہیں. کیا ہیں؟ چشمے، جوہر، دریا یا تالاب. تو صحیح جواب ہے تالاب. دال، نمک کے کان کا درجہ حرارت سردی گرمی میں رہتا ہے. کیسا رہتا ہے؟ ٹھنڈا، معتدل، گرم یا برفیلا. تو صحیح جواب ہے معتدل. ہے، کان کی ایک منزل پر مریضوں کے لیے ہسپتال بنایا گیا ہے. دل کے مریض، دل کے، آنکھوں کے، سانس کے یا جگر کے. تو صحیح جواب ہے سانس کے. سرگرمیاں، کسی تفریح مقام کی سیر کیجیے، اس کے حال اپنے الفاظ میں لکھیے. تو ہم نے آپ کے لیے یہاں چڑیا گھر کی سیر کا ایک مضمون بنا چھوٹا سا لکھ دیا ہے کہ پچھلے سال جب ہم اپنی خالہ گھر کراچی گئے ہوئے تھے تو ایک دن سب نے چڑیا گھر کی سیر کا پروگرام بنایا. اس چڑیا گھر کو گاندھی گارڈن بھی کہتے ہیں اور یہ پاکستان کا اولین چڑیا گھر ہے. کراچی چڑیا گھر جو سن 1878 میں قائم ہوا تھا، عام طور پر اسے مہاتما گاندھی گارڈن کہا جاتا تھا. ہم جب چڑیا گھر پہنچے تو دیکھا کہ اور بہت سے لوگ بھی اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے. سب بچے مختلف جانوروں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے. بچے تو بچے تھے، بڑوں کی دلچسپی بھی کچھ کم نہیں تھی. سب سے زیادہ رش شیر اور بندروں کے پنجروں کے پاس تھی. شیر تو جنگل کا بادشاہ ہے، اس لیے سب چاہتے تھے کہ جنگل کے بادشاہ کو دیکھیں اور اس کے پنجرے کے قریب کھڑے ہو کر تصویر بنوائیں. بندروں کی شرارتوں سے بھی سب بہت خوش ہو رہے تھے. بہت سے لوگ بندروں کی قلابازیوں سے بہت محظوظ ہو رہے تھے. چڑیا گھر میں بہت سی اقسام کے طوطے بھی تھے. سوری، یہاں یہ غلط ہو گیا ہے، یہ اس کو کہنا ہے طوطے. طوطے بھی تھے. ان کے خوبصورت رنگ دیکھ کر سب ہی بہت خوش تھے. بارہ سنگے اور ہرن بھی بہت خوبصورت تھے. ہمیں تو شترمرغ کو دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ اللہ نے کتنا بڑا پرندہ پیدا کیا ہے، لیکن یہ سن کر حیرت بھی ہوئی کہ پر رکھنے کے باوجود یہ پرندہ اڑ نہیں سکتا. خاصی دیر تک تمام پنجروں کی سیر کے بعد ہاتھی کا نمبر آیا. واہ کیا جانور ہے! بڑے بڑے پنکھوں جیسے کان، لمبی سونڈ لیکن چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور قد میں سب جانوروں سے اونچا. ہم سب نے باری باری ہاتھی پر سواری بھی کی. بڑا مزہ آیا. تو یہ جناب ایک مضمون ہو گیا. اب آگے ہے کہ بنیادی انسانی خوراک کے لیے درکار اشیاء میں نمک سر فہرست ہے. بچوں کو انسانی صحت کے لیے نمک کی اہمیت کے بارے میں بتائیے. اور دوسرا ہے کہ معدنیات کی تعریف بتا کر پاکستان کی چند اہم معدنیات کے نام بتائیے. تو نمک کے لیے ہم نے آپ کے لیے لکھ دیا یہاں پر کہ انسان جو بھی کھاتا ہے وہ یا تو میٹھا ہوتا ہے یا نمکین. بے ذائقہ چیز کسی کو پسند نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذائقے کے لیے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سب سے زیادہ چیز نمک ہے، کیونکہ نمک ہی ہمارے کھانوں کو ذائقہ دار بناتا ہے. نمک ذائقے کے علاوہ انسانی جسم کو بھی اس کو بہت ضرورت ہے، کیونکہ نمک میں موجود سوڈیم کلورائڈ میں سے ہماری جسمی ہڈیاں کیلشیم کو جذب کر لیتی ہیں اور اس طرح ان کو قوت ملتی ہے. نمک ہماری غذا کو ہضم کرنے میں ہماری غذا کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے، موٹاپا کرنے میں مدد دیتا ہے اور بلغم کو جسم میں سے خارج کرتا ہے. تو یہ اس کے فوائد ہیں. اب ہے معدنیات. اللہ تعالیٰ نے زمین، پہاڑوں اور سمندروں میں انسان کے استعمال کے لیے بہت سے خزانے پیدا کیے ہیں، جیسے سونا، چاندی، لوہا، تانبا، قیمتی پتھر، نمک، جپسم، بہت سی دیگر اشیاء. ان تمام چیزوں کو معدنیات کہتے ہیں. ان تمام اشیاء کو کیا کہتے ہیں؟ ان تمام اشیاء کو معدنیات کہتے ہیں. پاکستان کی چند اہم معدنیات مندرجہ ذیل ہیں: لوہا، تانبا، سونا، کوئلہ، جپسم، زمرد، نمک وغیرہ. تو یہ جناب آپ کا یہ آج مشق یہاں پہ ختم ہو گئی. عزیز طلباء، آج یہ آپ کا سبق یہاں پر ختم ہو گیا اور اس کی ہم نے آج مشق بھی کر لی ہے. تو اب آئندہ سبق تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے ایک گزارش کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آئندہ کے اسباق کی فوری طور پر اطلاع ہو جائے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے
بیل کے آئیکن کو دبائیے اور آل کو سلیکٹ کر لیجئے تاکہ جو ہی میں نیا سبق لوڈ کروں فوراً آپ کو اس کی اطلاع پہنچ جائے. اور اس چینل کے بارے میں اپنے دوستوں کو بھی بتائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے اس چینل سے فائدہ حاصل کر سکیں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. ناصر فی امان اللہ.